अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज आखिरकार नेशनल असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई और आज अपोजिशन के नंबर्स में भी इजाफा हुआ है। शाहजेन बुख्ती के बाद आज बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान ने भी अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया है। इन अरकान में सरदार असरार तरीन, खालिद मक्सी, एहसानुल्लाह रैकी और रुबीना इरफान जो हैं वो शामिल हैं। फिर आज एक फेडरल मिनिस्टर ने तारिक बशीर चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, हाउसिंग एंड वर्क्स उनकी मिनिस्ट्री थी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और खबरें ये हैं कि वो भी तहरीके अदम एतमाद में वजीर आजम के खिलाफ वोट डालेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने बनीगाला में वजीर आजम से मुलाकात की है और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि परवेज इलाही ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार कर दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया है और वजीर आजम इमरान खान ने परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला नामजद करने का फैसला कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमें यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो है पहली दफा हमने देखा है कि डिविजन्स सामने आई हैं। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान डिविजन्स नजर आई हैं और ये हमें बताया जा रहा है कि शायद ये जो फैमिली है ये एक तरह का वोट ना डाले, उनके अलग अलग फैसले हों। तो आज लाहौर में भी नाजरीन पंजाब असेंबली में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है और अगर पंजाब असेंबली में नंबर गेम्स पर हम नजर डालें तो 193 अरकान हुकूमत के पास हैं और 172 अरकान अपोजिशन के पास है। 5 अरकान आजाद और 1 उम्मीदवार पाकिस्तान राय हक पार्टी का है। हुकूमती इत्तेहाद में काफ लीग के 10 अरकान बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा तरीन ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बुज़दार को हटाकर ही बात आगे बढ़ेगी। तरीन ग्रुप के पास लगभग 17 अरकान है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, मगर वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा है। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अराकीन की हमायत दरकार होगी, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 172 अराकीन हैं। आज नाज़रीन काफ लीग के वफद ने इस्लामाबाद में MQM के वफद से मुलाकात की। फिर कल काफ लीग और नून लीग के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें काफ लीग ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा और फिर उसी दिन नून लीग के वफद से मुलाकात के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। तो आपको याद होगा कि चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा था कि तमाम इत्तेहादी मुश्तरका फैसला करेंगे, मगर इधर ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी अब मुश्तरका फैसला ना कर सके। और जनाब शाहजेन बुख्ती साहब, आप देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने भी एक यकतरफा तौर पर अपना फैसला किया। वो पहले इत्तेहादी थे जिन्होंने हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ वो जा बैठे। उनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम बात करेंगे जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह जनाब शाहजेन बुख्ती साहब से, जिन्होंने अगस्त 2018 को तहरीके इंसाफ की हमायत का ऐलान किया और इमरान खान को बतौर वजीर आजम वोट दिया और जुलाई 2021 में शाहजेन बुख्ती को मावने खसूसी बराए मुसालत और हम आहंगी का शीर जो है वो मुकर्रर किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करूंगी वो ये कि आपने तो ये फैसला किया था तमाम इत्तेहादियों ने कि जी आप लोग मिल के जो है या हुकूमत के साथ रहेंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो यकतरफा फैसला आपने क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानती हैं कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई, हमने बड़ी नेक नियति से, ईमानदारी से इस पे काम किया और कोशिशें की और प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया। कई हजार सफ़ों पर मुश्तमिल मेरे पास सारा डिटेल मौजूद है। मैंने बताया, मैं PM साहब से मिला, मैंने उनको बताया देखिए एक तरफ है, जब आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी बात होती थी, गवर्नमेंट को बुलाया जाता था कि जी ये इंटरनल डिस्प्लेस्ड लोग हैं, गवर्नमेंट कहती थी 1,30,000 है, हम कहते थे नहीं जी 80 हों 75 हों। जब आपके दादा के घर के ऊपर बमबारी हुई थी उसके नतीजे में लोग डिस्प्लेस हो गए थे, लोगों को मालूम नहीं होता, तो बताना जरूरी है कि उस जमाने में 2005-2006 के अंदर डिस्प्लेस हुए थे जी। तो उसमें जी देखिए डेरा बुख्ती से डिस्ट्रिक्ट डेरा बुख्ती, मरी एरिया, कहान कोलू, साउथ ऑफ बलूचिस्तान, डिफरेंट पार्ट्स, लोरलाई से हुए हैं, आपके कल्लात साइड से हुए हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो हमारे पास फिर हमने जब हमें ये जिम्मेदारी दी, हमने
صوبائی حکومتوں میں جا کے نشستیں کی، ایک دفعہ دی، کئی دفعہ نشستیں کی، وزیر اعلیٰ صاحبان سے ملے، ان کے وزراء سے ملے، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری. پھر اس کے بعد آپ یقین کریے آئی پرسنلی وینٹ اینڈ میٹ دی ڈی سیز، کمشنرز سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، ٹو میک شیور. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کلیئرٹی ہونی چاہیے. اٹ ٹک اس ٹائم کنزیومنگ تھا. آج ڈیٹا سندھ، پنجاب اینڈ بلوچستان گورنمنٹ نے دیا، دیٹ از فار ابو 290,000 پیپل ایز IDPs. میں نہیں کہتا، گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے. تو کیا یہ لوگ جو عمران خان صاحب ہے ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، ان کو واپس ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پرانا IDPs کا ایشو تب سے چلا آ رہا ہے. ابھی جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی تو ہم نے کہا کہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی اس کی یقین دہانی کون کرے گا کہ کتنے لوگ ہیں. میں نے کہا جی عدالت میں وہ حکومت تب کی کہتی تھی 1,35,000 ہیں، ہم کہتے تھے کہ 1,70,000 یا 80,000 ہوں گے ٹو آر نالج. اب پورے مکمل بلوچستان میں جب ہم نے سروے کرایا، پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہیں، سندھ میں بیٹھے ہیں، 21 اضلاع میں آل ٹوگیدر، تو دے آر اپروکسیمیٹ اوور 290,000 ان نمبر. تو اگر آپ فاٹا ماڈیول کرتے ہیں، جیسے 5 لاکھ روپے پر ہاؤس ہولڈ کو دیے تھے کہ کسی کا مکان ٹوٹا ہے یا تباہ ہوا ہے، وہاں کوئی کنکریٹ کے گھر تو ہے نہیں، یو نو دے مڈ ہاؤسز، وہ پھر سے جا کے آباد ہو جائیں، اپنے آباد ہو جائیں ٹو اسٹارٹ لائیولیہڈ. اس کے علاوہ مسنگ پرسنس کا ایشو تھا، وہ بھی کافی حد تک ہم نے وہ سارے ڈاکیومنٹ، اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ہم کسی کے لیے غلط بیانی نہیں کریں گے. خدا نخواستہ حکومت، ریاست یا وہاں کی اگریوڈ پارٹی بلوچ، کوئی ہوتا ہے نا کہ بلوچ ہے کہ ان کے غلط نمبرز پہ بھی ان کا ساتھ دینا نہیں. پھر مسئلہ کیا تھا؟ ہم ساری چیزیں سمیٹ کے PM کے پاس آئے. ہم نے کہا دیکھیے بلوچستان از ویری سینسٹیو. آپ کو یاد ہوگا جب سے ہمیں ذمہ داری دی ہے، بلوچستان بڑا اچھا پیسفل جا رہا تھا. اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتاتے ہیں. اب کچھ عرصہ پہلے انسرجنسی تیز ہوئی. ہمارا سمجھنا یہ ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ حکومت نے ٹائم گین کیا، کرنا کچھ نہیں تھا، بلا وجہ ہمارے ساتھ ہمیں انگیج کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے PM کو بولا دیکھیے اٹس دا رائٹ ٹائم. یہ سارا ملبہ اس حکومت پہ آئے گا کہ انہوں نے انگیج کیا اور لوگوں کو بیچ میں چھوڑ دیا. تو PM صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائنانسز کے بڑے ایشو ہیں. میں اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں مانگ رہا تھا. ایک دیکھیے ہمارا یہ تھا کہ ان لوگوں کی آبادکاری یہ ان کا حق ہے، آئینی حق ہے. وہاں پہ مسنگ پرسنس کا ایشو واز ایڈریسڈ. انہوں نے یہ کب کہا آپ کو؟ کیا چیز؟ کہ جی ہمارے پاس اس وقت وسائل کی کمی ہے. ریسنٹ when I met him 10 days back. اچھا، تو اس کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ گزارش یہ ہے. یہ دوسرا میں نے سائڈ بائی سائڈ، that was my side. میں نے کہا جی اگر ہم باہر بات کرنے جب جائیں گے باقاعدگی سے، ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، بٹ جب ہم جب جائیں گے، یہ جب 2 چیزیں یہاں پہ یہ کریں گے، اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ. بلوچستان کے ہسپتالوں میں بلڈ بینکس نہیں ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ. CT اسکین مشین نہیں ہے. ابھی ہمارا ڈیرا بگٹی علاقہ ہے، آپ تو وہاں گئی ہیں. آج یہ عالم ہے کہ وہاں کے لوگ پنجاب کراس کر کے سندھ کراس کر کے واپس پنجاب رحیم یار خان صاحب کا بعد بھاول پر علاج کے لیے جاتے ہیں. تو بہت عجیب بات ہے. ہم نے کہا جی 5 سے 10 کروڑ روپے فی ہسپتال پہ خرچ کیجئے اور آپ ریویمپ کریں. CT اسکین مشین ہے MRI. ٹھیک ہے، مگر اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم نے کہا وسائل ہیں نہیں ہے ہمارے پاس. ہسپتالوں کو ڈیولپ کریں. ایک پانی کے ٹیوب ویلز، RO پلانٹس تھے ہر ڈسٹرکٹ میں، 10 ٹیوب ویل اور 4 RO پلانٹ، 100 اسکالرشپ بچیوں کے لیے، 100 بچوں کے لیے. ایٹ لاسٹ ہمارا یہ تھا کہ ٹرانسمیشن لائن ہر جگہ ممکن نہیں ہے. بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے، تو 2 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ کے درمیان اگر آپ ہمیں ہوم سولرز دے دیں، بڑا ایک اچھا میسج ہوگا. ہم دونوں کو کمبائن کر کے جب آن گراؤنڈ کر کے ہم جب باہر جائیں گے، جو ماضی میں ریجیکشن کے ٹھپے لگے ہیں جو بات چیت کے لوگ ہیں، we never wanted another rejection on the government and the state again. تو یہ ہماری تجویز تھی. اس پہ PM کہتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹائم فنڈ نہیں ہے اور لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. دیکھیے بلوچستان بلوچستان میم از اے ویری سینسٹیو ایشو. آپ جنوبی پنجاب میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جلسے میں 500 ارب کا اعلان کیا. آئی ڈونٹ اپوز کہ PM پنجاب میں جنوبی پنجاب میں 500 ارب دیں. کراچی میں 1000 ارب کے قریب کا کوئی اعلان کیا تھا. 4000 ارب دیں. مگر اگر پنجاب میں دے سکتے ہیں تو بلوچستان میں کیوں نہیں؟ یہ آپ کا نہیں دیکھیے وہ ضرور کیجیے. وی ڈونٹ اپوز اٹ. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں
یہ 2005 سے بیچارے باہر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، یہ بھی انسان ہے، آئین پاکستان ان کا ضامن ہے کہ وہ اپنے گھر جا سکیں. مگر شاہزین صاحب دیکھیے آپ کچھ دن انتظار بھی تو کر سکتے تھے نا، اب تو یہ دنوں کی بات ہے، آپ کچھ دن انتظار بھی کر سکتے تھے. اور باقی جو جماعتیں ہیں، PM سے ملنے کے بعد I met our colleague ministers, I met the speaker, we met. ہم نے ان کو بڑا کلیئر بتایا، ہم نے بولا دیکھیے ہم PM سے ملے اور PM نے ہمیں یہ جواب دیا. I met the Minister of Finance, I met Minister of Planning, everyone. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے نہیں اس کو کریں. مجھے کہا 2 دن دے دیں، پھر کہا 4 دن دے دیں، پھر 7 دن. اتنے میں ہم نے 1 ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس بلائی اور اپنی پارٹی کے دوستوں کو بلایا. ہم نے کہا جی بلوچستان میں ذرا رائے تو لیں، یہ سچویشن چل رہی ہے، کیا ہم عمران خان کا ساتھ دیں یا ہم علیحدگی اختیار کریں. ہمارے پارٹ کا اینڈ وی آر کلیئر ود. کل کو یہ حکومت خدا نخواستہ چلی جائے یا رہے، مدت پوری کرے، سارا ملبہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیں گے. لوگ کہیں گے شاید یہ نااہل، ہم میں نااہلیت نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کبھی رن نہیں کی، بٹ ہماری جماعت نے پروونشل گورنمنٹ چلانے کا تجربہ ہے. تو وی نو ہاؤ the system works, but unfortunately we tried our level best. آپ اپنے لوگوں کے لیے ڈیلیور نہیں کر پاتے اگر آپ اس حکومت میں رہتے، یہ آپ کا موقف ہے. اچھا دیکھیے، کل وزیر اعظم عمران خان نے بڑی ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے بیرونی کنسپریسی جو ہے ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہے اور باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ خود استعمال ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ استعمال ہمارے ملک کے خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ جو خط ہے جس کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک خط آیا ہے جس کے اندر ان کو دھمکی دی گئی ہے، جس کے پیچھے بیرونی سازش ہے، آپ چونکہ ان کے مشیر رہ چکے ہیں، کیا آپ تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح کا کوئی خط آیا؟ PM صاحب نے سوائے کل جو جلسے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کبھی کیبنٹ ممبرز کے سامنے ایسی کوئی چیز کا اظہار خیال نہیں کیا. دوسری چیز، اگر PM صاحب کے پاس ایسے کوئی خط میں ایسی کوئی خاص لکھی ہوئی چیز یا خاص ایسی کوئی کنسپریسی موجود تھی تو میرا خیال ہے پاکستان کی قوم حق رکھتی تھی اس کو دیکھنا، اس کو سننا، کیونکہ یہ پھر پاکستان کے خلاف ہے، اکیلے عمران خان کے خلاف تو نہیں ہے نا. یہ تو اٹ شوڈ ہیو بین پبلک. کوئی اور خان صاحب کو اس کو ڈھک کے رکھنا نہیں چاہیے تھا، غیر مناسب کیا انہوں نے، اگر واقعی اس میں تو آپ تک اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. دوسری بہت کم لوگ جانتے مگر آپ کے دادا نواب اکبر بگٹی اور ظہور الہی صاحب کی بڑی قربتیں تھیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے، چودھری شجاعت الہی صاحب کے والد ہیں. تو آپ تو PMLQ کو بڑی ایک طریقے سے گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ کے تعلقات بھی رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، مگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے. بات ہو رہی ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہو جائیں گے. کیا ان کے خاندان کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں؟ کیا دونوں بھائی جو ہیں چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ جی، جہاں تک آپ نے کہا چودھری برادران سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے، پاکستان میں بھٹو صاحب سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے، سندھ میں بھی باقی سیاسی گھرانوں سے اچھے تعلقات رہے، ایون آپ کے اپنے نانا سے نواب اکبر خان بگٹی کے بڑے اچھے تعلقات، گہرے تعلقات رہے. KP میں لوگوں سے جہاں تک کیو لیگ کا تعلق ہے، آئی تھنک دے آر آن دا سیم پیج. اور دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت الہی. آئی ڈاؤٹ اٹ. اور ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں جانے سے پہلے اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس تھا، اٹینڈ کرنے کے بعد میڈیا کے دوستوں سے گفتگو ہوئی اور ہم نے کہا کہ 24 گھنٹے سے لے کے 48 گھنٹے میں جو نئے دوست شامل ہوں گے جو اس ٹائم موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، پاکستان کے قوم کے بیشتر مفاد میں اور ملک کی بیشتر مفاد میں میرا خیال ہے کہ وہ ایک خوش آئین فیصلہ کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس طرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ابھی آپ نے شاید خود ہی کہا ہے کہ جس میں سے ہم نے 24 اور 48 گھنٹے کے اور باپ کے شاید ارکان جو ہیں وہ آج اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ادھر آئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ
باقی دوست بھی جلد اپنا فیصلہ کریں تو جو اس وقت PMLQ کے اندر ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو MNA ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, دوسری طرف سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے پاس اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کا سلاٹ ان کو مل جائے گا اگلا؟ دیکھیے, عزت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہو, اسے دودھیا رو کے آپ کو وہ عزت مل کے رہے گی. اگر پرویز الہی صاحب کے مقدر میں چیف منسٹر بننا ہے, اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہی ول بیکم. ایسی بات تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں, ماضی میں بھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اینڈ چودھریز میں آئی ڈاؤٹ اٹ کہ کوئی ایسی آپس میں اختلاف ہے. جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگا, آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ آپ کو 172 نمبرز چاہیے؟ اس وقت جا کے آپ 168 تک تو ہو گئے ہیں. تو میں وہی چیز کو ریپیٹ کروں گا. ہم نے کہا ہمیں 24 سے 48 گھنٹے دیجیے, نمبرز بھی سامنے آ جائیں گے, تمام چیزیں آپ کے سامنے. اپوزیشن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, ایک نیا سیٹ اپ آئے گا. آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا امیدیں ہیں؟ وہ بھی تو حکمرانی کر چکے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں. جو ناراض بلوچ ہیں ان کو واپس نہیں لا پائے, جو لاپتہ افراد ہیں ان کو واپس نہیں لا پائے, جو محرومیاں ہیں بلوچستان کی اس کو ختم نہیں کر پائے. تو کیا امید ہے آپ کو ان دونوں پارٹیز سے؟ دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو تو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. اگر ماضی میں انہوں نے جو کچھ نہیں کیا, ہم امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ بلوچستان ہو گیا, فاٹا ہو گیا, جنوبی پنجاب ہو گیا, سندھ کے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے, عمران خان نے کہا تھا کہ میری ترجیحات میں شامل ہیں انڈر ڈیولپڈ ایریاز. بٹ انفارچونیٹلی ان انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ترجیحات کے کلمات سے نوازا. انہوں نے آپ کو کیا انڈرٹیکنگ دی ہے, کمٹمنٹ دی ہے کہ جی اگر آپ ہماری طرف آئیں گے تو آپ نے جس طرح کہا آپ کے بہت سارے مسائل ہیں, آپ نے ان گریٹ ڈیٹیل آپ نے بتایا کہ آپ کے مسائل, میرے مسائل نہیں ہیں, مطلب آپ کے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. بلوچ ناراض واپس آتے ہیں, پاکستان اسٹرینتھن ہو رہا ہے. IDPs اپنے گھر جاتے ہیں, پاکستان. شاہزین مفتی کی ذات نہیں, PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی جی اس وقت آپ کو کیا انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے, کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, جس کے نتیجے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں اپوزیشن کے ساتھ تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ہمارے ذاتی مطالبات نہیں ہیں, ہمارے نیشنل ایشو کے مسئلے ہیں جس پہ میں نے آپ کو کہا کہ I was representing the government, the federal government and the state current, اور we were very clear. کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی چیز میں. ایک ہوتا نا آپ کہیں کہ جی کہیں سے کوئی ہچز آ رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو نئی جو گورنمنٹ آتی ہے ان کو اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے فردر ڈیلے کی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی, کیونکہ ہم تو خود سسٹم میں رہے, ہم نے تو دیکھا ہے اور وی ورکڈ اٹ آل آؤٹ. میرے پاس تو فائنل ڈیٹا بھی پڑا ہوا ہے تمام چیزوں کا. رائٹ. تو آپ کو امید ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان نہیں کر پائے وہ آنے والی جو ایک حکومت ہے, آپ اس کو کہہ لیں انٹرم گورنمنٹ, وہ تو نہیں کر پائے گی مگر نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کر پائے گی. آئی تھنک نیکسٹ گورنمنٹ دور کی بات ہے, یہ پہلے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پاکستان کی مفاد کی بات ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو انٹرم حکومت آئے گی وہ بلوچستان کے مسائل حل کرے گی, کیونکہ ان کا مینڈیٹ تو صرف یہی ہے کہ جی وہ انتخاباتی اصلاحات کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. دیکھیے, اب میرا خیال ہے پاکستان فرسٹ, یہ پاکستان کی مضبوطی کی بات ہے, پاکستان کی یونائٹ کرنے کی بات ہے. انہوں نے آپ کو کوئی اس حوالے سے کمٹمنٹ دی ہے کہ جی اگر انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہم یہ کریں گے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ پاکستان کو سیکنڈری تو رکھ ہی نہیں سکتے ہیں نا. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گئی, مگر آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ انہوں نے بالخصوص آپ کو کوئی ہماری بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا آپ کی باتیں پوری آل اپوزیشن نہیں بٹ پیپلز پارٹی جب کل ہمارے گھر آئے تھے ہم نے یہ باتیں رکھی. آج ہمارا جوائنٹ اجلاس تھا. میں اگلے چند روز میں تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ سارے اپوزیشن لیڈرز سے اور ٹائم لیں گے کہ ہم اکٹھے ہوں, اور جس میں بلوچستان بھی ہے, فاٹا بھی ہے, سندھ کے بھی کچھ مسائل ہیں. ہم نے پورے ملک کو یونائٹ کر کے چلنا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قوم کو بہتر نتائج دکھائیں گے. شاہزین صاحب, نیوٹرالٹی کی بہت آج کل بات ہو رہی ہے کہ اگر ادارے نیوٹرل رہیں تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے.
یہ بتائیے کہ اگر ادارے نیوٹرل نہیں رہتے، بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کیا کرے، وہ تو ہم دیکھیں گے ناراض اراکین کے حوالے سے کیا حکم نامہ آتا ہے، مگر اگر کالز آنی شروع ہو گئی تو جو آپ کے ساتھ ایلائز ہیں جس کے اندر پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے؟ تب تو مشکل ہو جائے گا اپوزیشن کے ساتھ جانا. دیکھیے، اگر انسان نے راستے موجودہ حکومت سے جدا کیے ہیں تو کچھ سوچ کے جدا کیے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آج جدا کیے کل دوبارہ چلے جائیے. تو آپ کن نظروں سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیبنٹ میں انڈکشن یا ود دی پارلیمنٹ، اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جہاں تک آ گئی ہے اور ایم کیو ایم جہاں تک آ گئی ہے، ناؤ دے ہیو گون ٹو فار، اب شاید واپس مڑنا ان کے لیے مشکل ہوگا؟ میں تو پر امید ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست اس طرف آ جائیں گے. اور اس کے اندر آپ پرویز الہی صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ہم کافی پر امید ہیں. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کا سلاٹ ان کو چلا جائے گا پنجاب کے اندر، تو خان صاحب کی بھی پوزیشن سینٹر میں بہتر ہو جائے گی. کس طرح سے جی؟ خان صاحب کی پوزیشن اس طرح بہتر ہو جائے گی کہ ان کو پرویز الہی صاحب کا سپورٹ ہوگا نیشنل اسمبلی کے اندر. میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ ہمیں 24 سے 48 گھنٹے دیں، آپ کو اچھی خوشخبریاں ملیں گی. بہت بہت شکریہ شاہ زین صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے ابھی حال ہی میں، آج ہی میں بلکہ اپنا جو ہے استعفیٰ وہ آپ نے پریزنٹ کیا ہے، اور آج آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے، تمام اپوزیشن جماعتوں سے آپ نے ملاقات بھی کی ہے. تو ظاہر ہے بڑا آپ کا مصروف دن تھا، مگر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم جو کیس ہے وہ زیر سماعت ہے، اور وہ اس کے اوپر ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں جنہوں نے جو ظاہر ہو گئے تھے سندھ ہاؤس میں، ان کی ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی، اور اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر کیا عمر بھر کے لیے وہ سیاست سے باہر ہو جائیں گے، ان کا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لگ جائے گی کہ نہیں لگے گی. آج بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ اعلیٰ عدالت 5 ممبر بینچ کے سامنے رکھے، اور 5 ممبر بینچ نے کہا کہ ہم امید کر رہے تھے کہ آج آپ اپنے آرگیومنٹس ختم کر دیں گے، جس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 2 دن اور آرگیومنٹس جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر جو حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے کچھ الگ آرگیومنٹس ہوں گے تو اس کے بعد میں آرگیومنٹس کروں گا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکیل ہیں منصور اوان صاحب، پھر سینیٹر رضا ربانی صاحب، اور پھر اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی آرگیومنٹس رکھنے. تو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ ہوگا تو کیا عدالت میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کی ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی، اور کیا ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی. ابھی تک اس سوال کا جواب جو ہے عدالت سے نہیں آیا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 63A جس کے اندر ڈیفیکشن کلوز ہے، میں اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں 62(1)F سے، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی کو صادق اور امین ہونا چاہیے. ایک ہے کوالیفیکیشن کلوز کہ ایک رکن قومی اسمبلی کو صادق اور امین ہونا چاہیے تبھی وہ اسمبلی کے اندر آ سکتا ہے، اور دوسرا ہے ڈسکوالیفیکیشن کلوز 63A کہ اگر آپ نے اپنی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالا تو آپ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کے اندر اپنی رکنیت کھو بیٹھیں گے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدالت کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں منحرف رکن نور عالم خان صاحب جنہوں نے 2018 میں الیکشن جو لڑا تھا وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جیتا تھا، اور اب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں ان تمام جتنے بھی منحرف ارکان ہیں ان کو. نور صاحب، جو اس وقت اعلیٰ عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، اگر اس کی سماعت مکمل نہیں ہوتی، فیصلہ نہیں آتا، تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو منحرف ارکان ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، فیصلہ تو ہمارا وہی ہوگا جو پہلے ہم نے کہا تھا. ایک تو ہم وی آل آر ٹوگیدر یونائٹیڈ،
दूसरी बात ये है कि जी वहां पे हमने जैसे पहले कहा था कि हम असेंबली में जाकर इंशाल्लाह फैसला करेंगे। तीसरी बात यह है कि अदालत जो भी फैसला करती है जी, अगर कोई भी, अगर हम में से कोई, हम लेट्स से हम वोट अगेंस्ट करना चाहेंगे तो आर्टिकल 63A जो भी कहती है उसके लिए बंदा तैयार होगा। तो बाज वक्त बात ये है ना जी कि हुसैनियत के लिए यजीद के सामने खड़ा होना जरूरी होता है। नूर आलम साहब, देखिए ये भी मुमकिन है कि आपको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लग जाए, यानी कि उम्र भर के लिए आप सियासत से बाहर हो जाएं। ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है अदालत की। बात ये है जब आपको माँ बहन की गालियां दे दें, आप पे झूठे इल्जाम लगा दें, क्या 60 मैं आपकी तवज्जुह से ये पूछना चाहूंगा, मैं आपके जरिए कन्वे भी करना चाहूंगा कि क्या जो बंदे गलत इल्जाम लगाते हैं क्या उनको आर्टिकल 62 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए? क्या वो मेंटली वो साउंड होते हैं? क्या वो सही हैं? जो झूठ बोलकर गलत लोगों को गलत वो करते हैं और हरेसमेंट या एक किस्म से हेट जो वो है वो करते हैं, तो क्या वो सही होते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके जरिए ये भी इस्तदा करना चाहूंगा कि काइंडली ये भी जरा वो कीजिएगा कि आजकल लोग गलत इल्जामात और झूठ बोलते हैं, उसका भी जरा प्लीज वो कीजिएगा। मगर ये बताइए, आपने कहा कि जी आपके जितने भी 13 अरकान असेंबली आपके साथ है ना, इस वक्त 13 हैं जिन्होंने अपने आप को जाहिर किया था सिंध असेंबली में। आप ये कह रहे हैं ज्यादा है जी, हम लोग ज्यादा हैं। कितने हैं? और हम वैसे ही हैं जी। हम वो लोग हैं जो अपने कोई, मैं आपको बता दूं जी कि यहाँ पे ये कुछ लोग जो पैसों और वो की वो कर रहे हैं ना जी, वो हमने हल्फन का है और हम कहते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी और क़यामत के दिन भी वो जिम्मेवार होंगे। मगर आप तादाद बता सकते हैं, अगर 13 नहीं है तो कितने हैं? हम जी मेरे ख्याल में 16-17 से तो अभी जो हम इकट्ठे अभी जो हमने वोट वो किया था तो वो तो हम 16 थे, लेकिन नंबर्स अगर और कहीं किसी और के साथ वो हुए हैं तो वो आई डोंट नो, लेकिन हम तो जो हम सब भाईचारे में और सब वो इकट्ठे एक हमने फैसला किया था, दैट इज 16। और जो शो कॉज नोटिस गया है 13 लोगों को, उसके अंदर आपका भी नाम है, तो उसमें देखिए हमने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया। आई एम अ PTI MNA, हमने कोई दूसरी पार्टी तो नहीं ज्वाइन की, लेकिन क्या उसमें आर्टिकल 63 में ये कहा जाता है कि कोई गलत काम करे और आप उसके खिलाफ ना खड़े हो? क्या उसमें यहाँ ये कहा जाता है कि कहीं लोड शेडिंग हो, कहीं के गैस ना हो, कहीं गरीब बंदे पे प्राइस हाइक के खिलाफ आप आवाज, कहीं पे आप IMF या उसको जब आप नेशनल सिक्योरिटी के आपके जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अकाउंट्स क्या आप अमेरिका या लेट्स से वो वर्ल्ड बैंक या उसको देना चाहते हैं या उसको दें IMF को, तो क्या उसके खिलाफ क्या आवाज उठाना गुनाह है या गलत बात है? तो ये बात आज अदालत में भी 2 दिन से 3 दिन से इस पे बहस हो रही है। इम्पोर्टेंट होता है, सीट इम्पोर्टेंट नहीं होती है। नूर आलम साहब, एक और बात भी बताइएगा कि देखिए वजीर जो हैं PTI के, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं मुनहरिफ अरकान में से जो वापस आना चाहते हैं और उन्होंने हमसे राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हमें वापस ले लो। 4 उन्होंने कहा है ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे साथ हैं, जो हम मतलब मेरे साथ मीन्स हम सब जो इकट्ठे हैं, तो वो तो उन्होंने तो कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया। उसके बाद जब उनको माँ बहन बेटियों की गालियों के बाद उनको चोर कहने के बाद कौन जाएगा जी? और ये आपके साथ 16 है कि 18 है? जी आपके साथ ज्यादा है जी, ज्यादा है जी। बस मैं आपको इतना बता दूं, इट्स मोर देन इनफ जी। और ये किस आप कश्मकश में हैं कि आप अपने घर नहीं जा सकते, आप किसी होटल में हमसे बात नहीं कर सकते, क्या किस कश्मकश में हैं आप? देखें जी, घर जाना अल्लाह रहम करे, घर भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बात ये नहीं है, अगर मैं भी ये कहते हैं ना, मैं भी पठान हूं, 300 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ जी। हर किस्म के वाकयात और हर किस्म के लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ा है जी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह गफूर रहीम है। हमने कोई गलत काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ सौदा नहीं, वो उसके सर पे सौदा नहीं करे, गरीब बंदे के सर पे सौदा नहीं कर रहे,
اور یزیدیت والے بندے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور جی کھڑا ہو۔ مگر نور عالم صاحب، آپ نے وزیر اعظم کی کل تقریر سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی 25 کروڑ جو ہے وہ MNAs کو دیا جا رہا ہے، یہ الزام انہوں نے لگایا ہے۔ میں منظر بھی میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا، دیکھیں میں نے پہلے بھی اوت پہ کہا، اور میں ابھی آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہوں گا، جو لاسٹ پروفٹ ہیں، جو آخری پیغمبر تھے، ان کا امتی نہیں ہوں گا، اللہ کا بندہ نہیں ہوں گا اگر ہم میں سے میں نے پیسے لیا ہو، یا یا میری فیملی نے بھی وہ کیا ہو۔ لیکن کیا عمران جو بھی الزام لگاتا ہے، کیا وہ یہ قسم کھا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ تو حکومت میں ہے نا، لائیں نا ویڈیو کالز لائیں، ویڈیو لائیں، ان کی ریکارڈنگ لائیں، کون جو پیسے لے رہا ہے اور یا وہ کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ سے میری یہ التجا ہوگی ایز اے پاکستانی شہری کہ مہربانی فرما کر یہ غلط لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے خلاف بھی وہ کریں کہ یہ کیا ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے جی۔ تو یہ ذرا مہربانی کیجیے۔ اور جو کل آخری سوال بالکل آپ سے، کہ کل جو وزیر اعظم نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی بیرونی سازش میری حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، انہوں نے خط کا بھی ذکر کیا، خط دکھایا نہیں۔ کیا آپ حکومت کے اندر رہے، آپ ایک MNA رہے؟ ویسے جی میں آپ کو بتاؤں، خط تو دکھانا چاہیے تھا، یہ تو کیونکہ جس نے لیٹ سے بیرون قوت، ان کو تو پتہ ہے، پھر انہوں نے، آپ پاکستانی عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہمیں بتائیں کہ کس نے وہ کیا ہے، ہم بھی کھڑے ہوں۔ ہم کیوں پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرے گا اور ہم اس کے خلاف ہو نہیں؟ ہم خدا کی قسم پاکستان کے خلاف کوئی وہ ہوگا، اپنے بچے قربان کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو بھی قربانی دیں گے۔ آپ خالی زبانی ایسے ہی سیاسی ووٹ ہو اور اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دیں گے، اپنے بچوں کی بھی دیں گے، اپنی فیملیز کی بھی دیں گے، اور چاہے اور کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ایسے خط وہ لہرا لیں۔ ہاں یہ ذرا سوچنا چاہیے، اگر ایسے کوئی بات ہو تو آپ کی اپنی ادارے ہیں، ان سے بات کریں۔ الحمدللہ ہم نے بہت سے پہلے بھی ایسے وہ دیکھے ہیں، پاکستان نے اس کو ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جی۔ مگر کیا آپ کو یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ جی PDM کی طرف سے کہ اگر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملتا تو JUIFA کا ملے گا؟ دیکھیں جی، میں نے نہ کسی کے ساتھ ابھی کمٹمنٹ کی ہے، نہ میں نے کوئی سوچا ہے کہ میں کون سی پارٹی سے الیکشن لڑوں گا۔ اگر زندہ رہا، ارادہ ہے، اگر زندہ رہا تو میں پھر۔ بہت بہت شکریہ جناب نور عالم خان صاحب، امید ہے کہ آپ صحیح رہیں گے، زندہ رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ناظرین، اس وقت جو اعلیٰ عدالت کے اندر بحث ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ بڑا جرم ہے کہ آپ پارٹی سے ڈیفیکشن کر کے تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالیں؟ کیا یہ بڑا جرم ہے اور یہ صادق اور امین کی خلاف ورزی ہوگی کہ آپ جو مینیفیسٹو ہے، ایک پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، جو ایک پارٹی جا کے عوام سے وعدہ کرتی ہے، اس کی خلاف ورزی کریں گے کہ نہیں؟ تو یہ تمام جو بحث ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی ہے، اور ہم روز سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو آرگیومنٹس ہیں ان کو سن رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حکومتی موقف بہت ضروری ہے، وہ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شاہزین بگٹی صاحب سے ہم نے بات کی، پھر ہم نے نور عالم خان صاحب سے بھی بات کی۔ اب بہت ضروری ہے کہ حکومتی موقف بھی ہم لیں، چونکہ وزیر اعظم نے جو کل اپنی تقریر کے اندر باتیں کی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی سازش جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہی ہے، انہوں نے ایک خط کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وقت آنے پہ میں دکھاؤں گا، مگر انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ جو بھی چاہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہے تحریک انصاف کے امجد علی خان صاحب، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہے۔ بہت بہت شکریہ امجد صاحب، کل آپ کا جلسہ کافی بڑا تھا، اس کے اندر ٹرمپ کارڈ کا انتظار ہوتا رہا، وزیر اعظم کی جو تقریر تھی کافی لوگ اسے مایوس بھی تھے، برا نہ منائیے گا، مگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کوئی بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، مگر انہوں نے صرف ایک خط کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ آف دا ریکارڈ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ایسا خط ہے جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزے، سمجھنے کی بات ہے، چونکہ آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، پھر آپ کی والدہ نے کافی جدوجہد کی ہے رول آف لا کے لیے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ لوگوں کا اختلاف بھی رہا ہوگا لیکن انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے۔ اسی طرح عمران خان کے ساتھ جو ہے اختلاف ہونا الگ بات ہے، لیکن
عمران خان کی سچائی کو، عمران خان کی کریڈیبلٹی کو اور عمران خان کی حب الوطنی پہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوشچن نہیں آ سکتا اور نہ آئے گا. اس لیے تو انہوں نے قوم کے سامنے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ دن کی روشنی میں قوم کے سامنے حقائق رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ گورنمنٹیں گرائی جاتی رہی ہیں مختلف عوامی پریشر پہ نہیں بلکہ بیرونی دباؤ پہ، جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ حالانکہ ہمارے نظریات پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن ان کی کریڈٹ پہ یہ تھا کہ انہوں نے آزاد پاکستان کی بات کی تھی تو ہم نے اس کو مانا. دیکھو حقائق کی بات ہے. نہیں مگر نیازی صاحب مجھے الاؤ کریں، دیکھیں آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، پھر آپ بہت بڑے تعداد میں لوگ بھی لے کے آئے جلسے سے، تو یقیناً آپ وزیر اعظم کے قریب ہیں. آپ کو انہوں نے یہ خط دکھایا ہے؟ منیزہ اس خط کے بہت سارے جو خط و خال ہیں وہ میرے علم میں ہیں، لیکن جیسا چونکہ پرائم منسٹر نے سب کے لیے ایک اس پہ ریسٹرکشن اس لیے لگائی ہے کہ ہم نے تحفظ، پاکستان کے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور اس میں ہماری کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہیں. اس لیے جناب عمران خان صاحب نے سب کو یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ کہا ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ آئے میرے پاس اور میں وہ خط دکھا سکتا ہوں. ایون آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی جو میٹنگ ہے وہ پی ایم آفس کے ساتھ طے کرا سکتا ہوں. نیازی صاحب وہ تو ابھی پچھلے 3.5 سال کے اندر تو انہوں نے ہمیں کوئی انٹرویو نہیں دیا، اپنے پسندیدہ اینکرز کو دیتے رہے. تو اگر اب ہمیں دینا چاہیں اور خط ہم دیکھنا چاہیں آف دا ریکارڈ، تو اب کچھ ہی دن باقی ہیں طریقے عدم اعتماد کے، تو ہمیں بھی وہ دکھا دیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ اتنا بڑا تھریٹ وزیر اعظم پاکستان کو کون دے رہا ہے. منیزے، پرائم منسٹر پاکستان ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے معترف رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہر اس اینکر کے ساتھ ان کے تعلقات یا ہر اس میڈیا پرسن کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی چینل سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ لاجیکل بات کرتا ہے تو یقیناً وہ ہمیشہ اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی اپوننٹ ہی کیوں نہ ہو. میں بھی آپ کے ان کو سمجھنے میں یا ان کو میرے خیال میں امید کرتے ہیں نیازی صاحب وہی لوگ جو ابھی لاجیکل بات کر رہے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہو تب بھی ان کو ایسا ہی لگے کہ وہ لاجیکل بات ہی کر رہے ہیں. مگر خیر یہ تو باتیں ہوتی ہیں کچھ اور. آپ اگر ہم خط کے اوپر واپس آئیں، اس لیے چونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے، تو وزیر اعظم رشیا گئے ایک بہت ہی نازک وقت کے اوپر، اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا گیا. پھر یوکرین کرائسس ہوا، یوکرین کرائسس کے اوپر ایک خط لکھا گیا وزیر اعظم کو اور اس کے اوپر کہا گیا کہ پاکستان کو ایک کنڈمنیشن کرنی چاہیے یوکرین کے اوپر، اس لیے چونکہ وہاں پہ شہریوں کی زندگیاں جو ہیں وہ روس نے تباہ کر دی، شہریوں کو مارا وہاں پہ. تو کیا آپ یہ جو خط ہے یہ ان ملکوں سے آ رہا ہے جن کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، اور کیا کسی اسٹیٹ نے جنریٹ کیا ہے؟ منیزے بہت ہی اہم جگہ سے آیا ہے اور جہاں تک آیا ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے. Is it official, sir? Is it official? منیزے، پاکستان ایک ایسا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خطہ بنایا ہے جہاں سے آپ کی ایک اہمیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹمی قوت بنایا ہے. آپ اپنے آس پاس اگر نظر دوڑائیں تو جیسے دنیا کے بہت سارے معاملات آپ کے تھرو ہی ہو سکتے ہیں اور آپ کے تھرو ہی ہونے ہیں، لیکن افغانستان سے مراد ہے نا آپ کی، جب پاکستان ہے، ایون انڈیا آپ کا مخالف ہے، پھر ایران کے معاملات ہیں، چائنا کے معاملات ہیں، پھر آپ سی پیک میں روڈ جو آپ کا بن رہا ہے اس کے معاملات ہیں، پھر پاکستان کی وہ واحد نظریاتی اسلامی مملکت ہے. نہ آپ بتا رہے ہیں، نہ آپ اشارہ دے رہے ہیں، نہ وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ اس خط میں کیا تھا، کہاں سے آیا، تو پھر آپ لڑیں گے کیسے ایسی قوتوں سے؟ ہم لڑیں گے کل، جیسا کہ آج پورے پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے گے اور کھڑے رہیں گے. اتنی بڑی تعداد میں مجھے منیزہ ریسنٹ آپ کئی دہائیوں پہ مشتمل سیاست دیکھ لیں،
دیکھیں عمران خان کا ریکارڈ عمران خان نے ہی توڑا ہے. اگر مینار پاکستان کا جلسہ تھا تو کل کا جو جلسہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب سی پیک سے اترا اور راولپنڈی اسلام آباد وہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر تھا، تو یقین کرو میں 5 گھنٹے. نہیں نیازی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہے، مگر آپ نے باہر تعداد نہیں دکھانی، آپ نے ایوان کے اندر تعداد دکھانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو منحرف رکن ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، واپس حکومت کے ساتھ واپس آنا چاہ رہے ہیں حکومتی بینچز پر؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے ایک تو ریفرنس داخل کرایا ہے تھرو پریزیڈنٹ نے، وہ سپریم کورٹ کے اندر اوپینین کے لیے کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی اوپینین آ جائے گی گورنمنٹ کے پاس. دوسرا، اگر کسی کا ضمیر وہ سمجھتا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے، تو اصولی بات ہے کہ وہ اگر اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنا استعفیٰ دے. نہیں مگر دیکھیے، آپ کے کچھ وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. منڈی سے میری بات مکمل. اگر میں نے کہا کہ جس کا ضمیر جاگا وہ عوام کے پاس جائے، وہاں سے دوبارہ کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگلے کچھ دنوں کے اندر جب تک تحریک جو ہے وہ سامنے اس کی ووٹنگ ہوگی، آپ دیکھ لیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے. اور عوام کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کا سمندر ہے نا، جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، اس سے نکل کے اس نے جانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عمران خان سے، میں نے آپ کو ڈے 1 سے کہا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں، اس وقت تو یہ چیزیں سامنے ہی نہیں آئی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان سے غداری کرنے والا اپنی سیاسی موت پہ دستخط کرے گا. بہت بہت شکریہ جناب امجد علی خان نیازی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، ہم اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب امجد صاحب انہوں نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کو لے کے جائیں گے، وزیر اعظم سے ملوائیں گے، اور جو خط ہے نہ بھی ملوائیں، اگر جو خط ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ خط کس نے بھیجا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو متن ہے وہ کیا ہے. ہمیں اس دن کا انتظار رہے گا. تب تک وعدے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس وعدے کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے پوری اترے. ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کو اب کل ملیں گے. خدا حافظ.